अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू फ़िक़ही अहकाम से मुतअल्लिक़ जारी थी और हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ़ मुक़द्दिमाती मौज़ूआत बयान करने के बाद आज बाकायदा अमली तौर पर फ़िक़ही मसाइल में दाखिल होना चाहते हैं। गुज़िश्ता गुफ्तगू में मैंने एहतियात से मुतअल्लिक़ आपको बयान किया था कि बसा औक़ात मुज्तहिद एक मरतबा हमें एहतियात वाजिब का कहता है, जो एहतियात लाजिम का माना भी रखती है। एक दफ़ा एहतियात मुस्तहब के लिए कहता है, एक दफ़ा एहतियात होती है फ़तवा के अंदर। ये सारी एहतियात हमने आपकी खिदमत में वजाहत दी और अर्ज़ किया कि अगर मुज्तहिद फ़तवा दिए बग़ैर एहतियात का कहे तो ये एहतियात एहतियात वाजिब कहलाती है या एहतियात लाजिम भी कहलाती है। मसलन मुज्तहिद कहता है कि एहतियात वाजिब की बिना पर ज़िंदा शख्स की तक़लीद करना चाहिए, तो यहाँ मतलब यही होता है कि मुज्तहिद के पास कोई वाज़े ऐसी दलील मौजूद नहीं जो मुज्तहिद को काने कर सके, लिहाजा उसने वाज़े फ़तवा देने की बजाय एहतियात का कहा है। ये वो एहतियात है जिसमें आप इस मुज्तहिद के इसी एहतियात पर अमल कर सकते हैं और ज़िंदा शख्स की तक़लीद कर सकते हैं, या आपको ये इख्तियार हासिल है कि आप किसी ऐसे शख्स की तरफ रुजू करें जो इल्मी मर्तबे में इस मुज्तहिद आलम से कम हो और वो इस मसले में बाकायदा वाज़े तौर पर फ़तवा दे। तो आप ऐसे शख्स के फ़तवे की तरफ रुजू कर सकते हैं और उस फ़तवे पर अमल करते हुए ज़िंदा शख्स की तक़लीद कर सकते हैं। ये हम आपकी खिदमत में बयान कर चुके। फिर ये भी बयान कर चुके कि एहतियात मुस्तहब क्या है। एहतियात मुस्तहब में हमने अर्ज़ किया कि मुज्तहिद बाकायदा फ़तवा देता है और फिर फ़तवा देने के बाद एहतियात का भी एक तज़किरा करता है अपने फ़तवे में। तो यहाँ जो मुज्तहिद की तक़लीद करने वाला मुक़ल्लिद है, जो मुकल्लफ़ है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि या वो उस फ़तवा पर अमल कर ले या उस फ़तवा के बाद जो एहतियात आ रही है उस एहतियात पर अमल करे। किसी दूसरे मुज्तहिद की तरफ वो रुजू नहीं कर सकता। बस हमारे पास दो तरह की एहतियात हैं। एक एहतियात वाजिब है जिसे एहतियात लाजिम भी कहा जाता है, और एक एहतियात एहतियात मुस्तहब है। एहतियात वाजिब या एहतियात लाजिम, इसमें हमें ये इख्तियार हासिल है कि हम अपने मर्जे तक़लीद के फ़तवा पर अमल करें। ये भी इख्तियार हासिल है कि हम अपने मर्जे तक़लीद को छोड़कर उसके बाद इल्मी मर्तबे में जो दूसरे नंबर पर मुज्तहिद फ़ाइज़ है उसकी तरफ रुजू करें और उसके फ़तवा पर हम अमल करें। ये दोनों हमारे पास इख्तियार हासिल हैं एहतियात वाजिब में, जबकि एहतियात मुस्तहब में हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। हमारे पास इख्तियार है लेकिन किसी दूसरे की तरफ रुजू करने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हमें ये इख्तियार है कि हम अपने मुज्तहिद के फ़तवा पर अमल करें या उस फ़तवा के बाद जो उसने एहतियात दी है उस एहतियात पर हम अमल करें। यही दो रास्ते हमारे पास मौजूद हैं। मिसालें भी मुतअद्दिद गुज़िश्ता रोज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि मसलन एक मुज्तहिद कहता है कि एक ऐसे पत्थर के ऊपर तयम्मुम करना एहतियात वाजिब की बिना पर दुरुस्त है कि जिसके ऊपर खाक मौजूद हो, यानी जब आप उस पत्थर पर मारते हैं अपना हाथ तो आपका हाथ उस मिट्टी से आलूदा होना चाहिए। ऐसे पत्थर के ऊपर तयम्मुम करना एहतियात वाजिब की बिना पर दुरुस्त है। तो अब मुज्तहिद के पास कोई ऐसी वाज़ेह दलील मौजूद नहीं थी जो वो फ़तवा देता, लिहाजा उन्होंने एहतियात का कहा, और एहतियात भी एहतियात वाजिब, कि आप ऐसे पत्थर पर तयम्मुम करें कि जिसके ऊपर खाक इस मिक़दार में हो कि जब आप अपना हाथ उठाएं तो आपका हाथ खाक आलूद होना चाहिए। तो यहाँ मुझे इख्तियार हासिल है कि मैं इसी एहतियात के ऊपर अमल करूँ
یا مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی ایسے مجتہد کی طرف رجوع کروں جو اس مسئلے میں باقاعدہ فتویٰ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس پتھر پر خاک موجود نہیں ہے اس پتھر کے اوپر بھی تیمم کرنا صحیح ہے۔ یہ ایک اور ہم نے گزشتہ روز مثال دی کہ ایک مجتہد فتویٰ دیتا ہے کہ نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد احتیاط واجب کی بنیاد پر ایک مکمل سورہ کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اب ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اس احتیاط واجب میں اپنے مرجع تقلید کے فتویٰ پر اس احتیاط پر عمل کریں اور الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ کی تلاوت کریں، یا ہم اس مسئلے میں ایک دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کریں کہ جو ہمارے مرجع سے علمی مرتبے میں کمتر ہے لیکن اس نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے اور کہتا ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں صرف الحمد پڑھنا واجب ہے، سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یہ اس کا باقاعدہ صریح فتویٰ ہے، لہٰذا ہم اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور پہلی اور دوسری رکعت میں صرف الحمد پڑھیں، سورہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں۔ تو یہ ہے وہ احتیاط جسے احتیاط واجب کہتے ہیں، یعنی مجتہد اپنے فتویٰ نہیں دیتا ہے اور آپ کو احتیاط کے لیے کہتا ہے، یہ احتیاط واجب یا احتیاط لازم کہلاتی ہے۔ آپ اس میں اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کر سکتے ہیں یا پھر کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو علمی مقام آپ کے مرجع اور مجتہد سے کم رکھتا ہے لیکن اس مسئلے میں باقاعدہ صریح فتویٰ دیتا ہے۔ احتیاط مستحب میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ احتیاط مستحب وہ ہوتی ہے کہ جس میں مجتہد باقاعدہ صریح طور پر فتویٰ دیتا ہے، واضح الفاظ میں فتویٰ بیان کرتا ہے، لیکن فتویٰ بیان کرنے کے بعد ایک احتیاط بھی کہتا ہے، تو یہ احتیاط مستحب ہے۔ آپ یہاں اختیار رکھتے ہیں کہ اپنے مرجع تقلید کے فتویٰ پر عمل کریں یا احتیاط پر عمل کریں۔ مثلا مجتہد کہتا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ کو پڑھنا واجب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھی جائے۔ تو یہاں یہ مجتہد نے جو یہ کہا کہ ایک دفعہ واجب ہے لیکن بہتر ہے 3 دفعہ پڑھی جائے، تو یہاں مجتہد آپ کو فتویٰ دے رہا ہے کہ ایک دفعہ پڑھیں آپ، لیکن احتیاط بھی ساتھ بیان کر رہا ہے اور یہ احتیاط مستحب کہلائے گی۔ آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اس فتویٰ پر عمل کریں یا اس فتویٰ کے بعد جو احتیاط آ رہی ہے آپ اس احتیاط میں اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو جو آپ کے ساتھ آغاز ہوئی، اس گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس مجتہد کی تقلید کرنا چاہیے۔ جی، کیا شرائط ہیں، یعنی ہم کس شخص کی تقلید کریں، جس شخص کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس میں کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو مسائل بیان کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ خامنئی اور حضرت آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ مکارم شیرازی، یہ 3-4 بزرگواران ہیں کہ جن کے فتاویٰ کو ہم بیان کرتے ہوئے مد نظر رکھتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی ان فقہا کی تقلید کرتا ہے تو مسائل کو مد نظر رکھیں اور ان کی طرف توجہ رہے۔ اگر نوٹ بھی کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال بھی ہو بعد میں تو آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مرجع تقلید سے متعلق جو چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کی تقلید کی جائے جو مرد ہو، یعنی خاتون کی آپ تقلید نہیں کر سکتے اگرچہ وہ مقام اجتہاد پر پہنچ چکی ہو، وہ خود اپنے فتویٰ پر عمل کر سکتی ہے، خاتون مجتہد بن جائے اپنے فتویٰ پر عمل کر سکتی ہے، لیکن دوسرے افراد کے لیے مرجع تقلید نہیں بن سکتی۔ لہٰذا پہلی شرط جسے فقہا نے بیان کیا ہے وہ ہے مرد ہونا۔ امام خمینی نے بھی یہی بیان کیا ہے، آیت اللہ خامنئی نے بھی یہی بیان کیا ہے، آیت اللہ سیستانی نے بھی اسی مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور آیت اللہ مکارم شیرازی کی بھی یہی نظر ہے کہ آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں اسے مرد ہونا چاہیے۔ دوسری شرط جسے بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے بالغ ہونا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عاقل ہو، یعنی عقل رکھتا ہو۔ بلوغ سے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ مرد بالغ کب ہوتا ہے اور خاتون بالغ کب ہوتی ہے، ان کی شرائط بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ پس بچہ اگر اجتہاد کے مقام پر پہنچ جائے
لیکن اس کی عمر 15 سال سے کم ہو تو ایسے بچے کی تقلید نہیں کی جا سکتی، ولو وہ مجتہد ہی کیوں نہ ہو، ولو وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ بالغ نہیں ہے لہٰذا اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ پہلا مسئلہ مرد ہو، دوسری چیز بالغ ہو، اور تیسری چیز عاقل ہو، یعنی وہ شخص جو دیوانہ ہے اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ شخص جو جنون ادواری میں مبتلا ہے، یعنی کبھی عاقل ہو جاتا ہے کبھی وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی بھی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تقلید کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہد جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ عاقل ہو، پس مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی شرط جو بیان کر رہے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ، وہ ہے 12 امامی شیعہ ہونا، یعنی جس مجتہد کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ 12 اماموں کی امامت کا معتقد ہو اور ان کی امامت پر اعتقاد رکھتا ہو، ایسے شخص کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ پس وہ شخص جو 6 اماموں کی امامت کا قائل ہے، 7 اماموں کی امامت کا قائل ہے، 3 اماموں کی امامت کا قائل ہے اور باقیوں کو نہیں مانتا ہے، ایسے افراد کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ 12 اماموں کی امامت کا معتقد شخص ہی وہ مجتہد ہے کہ جس کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ پس یہ وہ 4 شرائط ہیں جو میں ابھی تک آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ 5ویں شرط جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے حلال زادہ ہونا، یعنی جس شخص کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ معاشرے میں مشہور اور معروف نہ ہو کہ یہ شخص حرام زادہ ہے، اس شخص کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے کہ جس کی شہرت ہی حرام زادے کے عنوان سے ہو۔ پس ضروری ہے کہ انسان ایک حلال زادہ شخص کی تقلید کرے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، آیت اللہ خامنئی نے بھی بیان کیا، آیت اللہ سیستانی بھی ذکر کر رہے ہیں، اور آیت اللہ مکارم شیرازی بھی ان 5 چیزوں پر اتفاق رکھتے ہیں۔ بس یہ جو میں نے اسامی لیے مجتہدین کے، یہ ان 5 چیزوں میں متفق ہے، کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی شرط جسے امام خمینی ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے زندہ ہونا، یعنی آپ مردہ شخص کی تقلید نہیں کر سکتے، جس شخص کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ شخص زندہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر زندہ ہونا چاہیے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر اس شخص کو زندہ ہونا چاہیے، جبکہ آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسے زندہ ہونا چاہیے۔ تو احتیاط واجب کا فرق اب یہاں پر آ کر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر مقام معظم رہبری اور آیت اللہ مکارم شیرازی نے واضح فتویٰ نہیں دیا بلکہ احتیاط واجب کا کہا ہے۔ اب اس احتیاط واجب میں ہم لوگ جو آج تازہ تقلید کر رہے ہیں، ہم امام خمینی کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ ہم نے اگر رجوع کرنا ہے تو ہم آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، آیت اللہ خامنئی کے مقلدین بھی اور آیت اللہ مکارم شیرازی کے مقلدین بھی، لیکن امام خمینی کی طرف رجوع نہیں کر سکتے چونکہ وہ اس دنیا میں اب موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا اسی مسئلے میں چونکہ امام خمینی بھی فرما رہے ہیں کہ زندہ ہونا چاہیے اور امام خمینی خود زندہ نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس مسئلے میں ان کی طرف رجوع نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں آیت اللہ سیستانی ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پس دو، یا ہم خود آغا خامنئی کے اس نظر پر عمل کریں اور زندہ شخص کی طرف کی تقلید کریں، یا آیت اللہ سیستانی کے واضح فتوے پر عمل کرتے ہوئے زندہ شخص کی تقلید کریں، کسی مردہ کی تقلید نہ کریں۔ یہ ہو گیا۔ آگے اگلا مسئلہ جسے بیان کر رہے ہیں اور وہ مسئلہ تقریباً اتفاقی ہے، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی تینوں متفق ہیں کہ عادل ہونا مجتہد کے لیے ضروری ہے، یعنی آپ ایسے مجتہد کی تقلید کریں جو عادل ہو، جبکہ آیت اللہ مکارم شیرازی عدالت پر کسی دلیل کو پیدا نہیں کر سکے، لہٰذا وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنیاد پر ایسے شخص کی تقلید کی جائے کہ جو عادل ہو۔ ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس میں جو آیت اللہ مکارم شیرازی کے مقلدین ہیں وہ عادل ہی شخص کو یعنی احتیاط واجب پر عمل کریں، یا باقاعدہ صریح فتویٰ اس کو انتخاب کرتے ہوئے آیت اللہ سیستانی کا یا آیت اللہ خامنئی کا واضح طور پر اسے اس فہرست میں لے آئیں کہ حتماً اسے عادل ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو گئے مسائل۔ پھر اب اس کے بعد اگلی چیز جو بیان کر رہے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہے دوسروں سے عالم ہونا، یعنی مجتہدین کی ایک فہرست مرتب کی گئی ہے جس میں 5 یا 10 افراد
بعنوان مجتہد ہیں، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان 5 یا 10 افراد میں جو سب سے زیادہ اعلم ہے اس شخص کی تقلید کرنا آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ جبکہ آیت اللہ خامنئی احتیاط واجب کا کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر مرجع تقلید کو اعلم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر احتیاط واجب کا کہہ رہے ہیں آیت اللہ خامنئی، جبکہ آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں کہ مجتہد کے فتاوی آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بات تو علم ہو چکی ہے ابھی تک۔ پھر یہ بھی پتا ہے کہ بعض افراد یعنی مقلدین اس اختلاف سے باخبر ہوتے ہیں اور بسا اوقات اس اختلاف سے باخبر نہیں ہوتے ہیں، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ مجتہدین کا آپس میں کس کس مسئلے کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اتنا اطمینان ہے کہ ان میں اختلاف ہے فقہی اعتبار سے۔ تو یہاں آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کی طرف تقلید کرنا ضروری ہے کہ جو انسانی وظیفہ معین کرنے کے اعتبار سے زیادہ توانائی رکھتا ہو، زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، یعنی عقلی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی وہ دینی احکام کے استخراج میں زیادہ توانائی رکھتا ہو۔ یعنی آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ لفظ اعلم استعمال نہیں کیا ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی بھی عالمیت کی قید کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کی تقلید کی جائے کہ جو دینی احکام کے استخراج میں دوسرے افراد سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو اور زیادہ توانائی رکھتا ہو۔ میں آگے چلوں، آیت اللہ مکارم شیرازی اس مسئلے کے بارے میں نہیں بیان کر رہے کہ عالم کی تقلید ہونا ضروری ہے یا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پس کس فرد کی تقلید کی جائے تمام تفصیل میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، لیکن شرائط میں آیت اللہ خامنئی مقام معظم رہبری ایک مطلب کی طرف اضافہ کر رہے ہیں۔ اس مطلب کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو شرائط ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، انہی شرائط میں سے ایک شرط جس کا اضافہ آیت اللہ خامنئی نے کیا ہے اور باقی مجتہدین نے اس کا اضافہ نہیں کیا، اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ وہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ منصب مرجعیت ایک حساس منصب رکھتا ہے، لہٰذا اس کی حساسیت کے پیش نظر احتیاط واجب کی بنیاد پر ایسے شخص کی طرف تقلید کی جائے جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہو، یعنی اپنے نفس کے اوپر مسلط ہو، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ وہ دنیا کے اوپر حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو، طماع نہ ہو، یعنی دنیا کے لالچ اور دنیا کا فریفتہ شخص نہ ہو۔ ایسے شخص کی طرف آپ رجوع تقلید اس کی نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں پر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں تقلید کے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے ہیں کہ آپ کس مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، کس کی تقلید کر سکتے ہیں اور اس کی کیا شرائط ہیں۔ آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ مکارم شیرازی، ان تمام فقہا کے فتاوی کے پیش نظر میں نے آپ کو مجتہد کی شرائط بیان کر دی ہیں۔ جس شخص میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں آپ اس شخص کی تقلید کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل واضح مسئلہ ہو گیا۔ اب آگے ایک مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی شرائط کے اندر ایک چیز بیان کی گئی ہے، وہ ہے عدالت کی، یعنی آپ ایسے شخص کی تقلید کریں کہ جو عادل ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عادل کسے کہتے ہیں؟ مختلف تعبیرات فقہا نے عدالت سے متعلق استعمال کی ہیں۔ ان تعبیرات کی طرف توجہ ضروری ہے تاکہ آپ بہتر انداز میں اس کو سمجھ سکیں کہ عادل کسے کہا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں وہ شخص جو واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے، ایسے شخص کو عادل کہا جاتا ہے۔ پس واضح ہے کہ جو خداوند متعال نے امور اس کے لیے واجب قرار دیے ہیں ان کو انجام دے، وہ امور جو خداوند متعال نے اس شخص کے اوپر حرام قرار دیے ہیں ان امور کو ترک کرے اور ان سے اجتناب کرے۔ پس جو شخص واجبات پر عمل کرتا ہو، محرمات کو ترک کرتا ہو، ایسا شخص کیا ہے؟ عادل ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں۔ آیت اللہ خامنئی یہاں پر باقاعدہ عدالت کی تعریف کرتے ہیں، یعنی آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے، بلکہ باقاعدہ عدالت کی تعریف کر رہے ہیں۔
اور بیان کرتے ہیں کہ عدالت ایک نفسانی ملکے اور قوت کا نام ہے، ایک ایسی نفسانی حالت کو عدالت کہا جاتا ہے کہ جس کے باعث انسان ہمیشہ تقوی کی حالت میں رہتا ہے، ہمیشہ تقوی اختیار کیے ہوتا ہے، یعنی انسان کے نفس میں ایک ایسی کنڈیشن اور ایک ایسی حالت آ جاتی ہے کہ جس کے تحت انسان متقی، پرہیزگار اور باتقوی ہوتا ہے۔ یہ تقوی اسے واجبات کے انجام دہی پر ترغیب دلاتا ہے اور محرمات کو ترک کرنے پر اسے ترغیب دلاتا ہے۔ پس عملی طور پر آیت اللہ خامنئی نے تعریف کی کہ عدالت ایک نفسانی کیفیت اور نفسانی حالت کا نام ہے کہ جس نفسانی حالت کے باعث انسان ہمیشہ تقوی کی حالت میں رہتا ہے، اور یہ تقوی انسان کو حرام سے دور رکھتا ہے اور واجبات کی طرف ترغیب دلاتا ہے اور اس کی طرف انسان کو سوق دیتا ہے تاکہ انسان واجبات پر عمل کرے۔ یہاں پر آیت اللہ سیستانی کیا فرما رہے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے اوپر انجام شدہ واجبات جو خداوند متعال نے اس کے اوپر واجب کیے ہیں ان امور کو انجام دے، اور وہ کام جو خداوند متعال نے اس انسان کے اوپر حرام قرار دیے ہیں ان امور کو اجتناب کرے۔ یہ شخص کیا ہے؟ عادل ہے۔ پس وہ شخص جو بغیر کسی عذر شرعی کے واجب کو ترک کرے یا حرام فعل کو انجام دے، وہ شخص عادل نہیں ہوتا۔ اب یہ جو شخص حرام کو انجام دے رہا ہے اس میں فرق نہیں کرتا ہے کہ یہ جو حرام اس نے انجام دیا ہے، یہ جو گناہ اس نے انجام دیا ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ منافات رکھتا ہے عدالت کے ساتھ، لہٰذا جو شخص بھی گناہ انجام دیتا ہے وہ عادل نہیں ہے۔ پس اب آپ دیکھ لیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور آیت اللہ سیستانی مدظلہ العالی دونوں کے فتاوی میں ایک شباہت پائی جاتی ہے، یعنی امام خمینی نے بھی فرمایا ہے کہ واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے، آیت اللہ سیستانی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ اپنے اوپر انجام دیے ہوئے واجبات کو انجام دے اور محرمات کو ترک کرے۔ یہ دونوں کا اتفاق ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے تعریف کی ہے عدالت کی، اور وہ تعریف ہے انسان کی نفسانی کیفیت اور کنڈیشن۔ یہ نفسانی حالت بھی کیا کرتی ہے؟ یہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ انسان کو واجبات کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلا کے رکھتی ہے اور محرمات سے انسان کو کیا کرتی ہے؟ دور رکھتی ہے۔ پس یہ عدالت وہ نفسانی کیفیت ہے جو انسان کو واجبات پر لے جائے اور محرمات سے دور کر دے۔ اور پھر گناہ سے متعلق بھی آیت اللہ سیستانی کیا فرما رہے ہیں کہ فرق نہیں کرتا کہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، جس قسم کا بھی گناہ اس نے انجام دیا ہے وہ عدالت سے منافات رکھتا ہے اور ایسا شخص عادل نہیں ہے۔ جب وہ عادل نہیں ہے تو اس شخص کی تقلید بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر آیت اللہ مکارم شیرازی جو مطلب بیان کر رہے ہیں وہ مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ شخص جو باطنی طور پر خدا خوفی رکھتا ہو اسے عادل کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کا نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ انسان خدا خوفی رکھتا ہے۔ ظاہر ہے جو انسان خدا خوفی رکھتا ہے اس خدا خوفی کا لازمہ یہ ہے کہ وہ خدا کے اوامر کی اطاعت کرے گا، یعنی واجبات پر عمل کرے گا اور محرمات کو ترک کرے گا۔ جتنی چیزیں بھی خداوند متعال نے اس کے لیے حرام قرار دی ہیں ان سے وہ کیا کرے گا؟ اجتناب کرے گا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ رکھتا ہو، ایسا شخص کیا ہے؟ عادل ہے۔ پس اگر آپ چاروں فقہا کی جو الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی توضیح المسائل میں بیان کیے ہیں عدالت سے متعلق، ان تمام الفاظ کو اگر جمع کریں تو نچوڑ وہی بنتا ہے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ واجبات پر عمل کرتا ہو اور محرمات کو ترک کرتا ہو، خواہ یہ محرمات کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، کسی قسم کا بھی حرام فعل ہو، یہ شخص اس فعل حرام کو انجام نہ دیتا ہو تو یہ شخص عادل ہے۔ پھر ہم نے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جو طرف سے جو بیان کی گئی شرائط تھی کہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، 12 امامی شیعہ ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، عادل ہو، آخری چیز جو بیان کی وہ ہے دوسرے مجتہدین سے اعلم ہو۔ یہ اعلم سے متعلق بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ آیت اللہ خامنئی صریح فتویٰ نہیں دے رہے بلکہ احتیاط واجب کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اسے اعلم ہونا چاہیے۔
آیت اللہ سیستانی بھی واضح فتویٰ نہیں دے رہے کہ عالم ہونا چاہیے، بلکہ ایک وضاحت دے رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ آپ کو معلوم ہے مجتہدین کے فتاویٰ آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ جب اختلاف کا آپ کو علم ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، ولو آپ کو دقیق اس اختلافی مسئلے کا علم نہیں ہے، تو یہاں پر عقل یہ کہتی ہے اور شرع یہ کہتی ہے کہ ایسے شخص کی طرف رجوع کیا جائے جو زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ صلاحیت رکھتا ہو دینی احکام کو ان کے منابع سے استخراج کرنے میں اور آپ تک منتقل کرنے میں۔ تو آپ کا وظیفہ یہ ہے عقلی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، کہ ایسے فرد کی طرف رجوع کریں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم کا مطلب کیا ہے؟ تو جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں آیت اللہ سیستانی کے اس کے مطابق، تو یہاں پر آیت اللہ خامنہئی عالم کی جو وضاحت ہے اس سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایسا شخص عالم ہوتا ہے جو فقہی احکام کے استنباط میں دوسرے مجتہدین سے زیادہ توانائی اور زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، ایسے شخص کو عالم کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو دوسرے مجتہدین کی نسبت دینی احکام کی شناخت میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہو اور احکام شرعیہ کو ان کے شرعی دلائل سے استنباط کرنے میں، استخراج کرنے میں، نکالنے میں زیادہ قدرت رکھتا ہو، اس شخص کو عالم کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس 10 افراد کی فہرست ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان 10 افراد میں سب سے زیادہ صلاحیت علمی اعتبار سے کون شخص رکھتا ہے؟ جو شخص سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اس شخص کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرنا ہوگا، وہ شخص عالم ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک۔ پھر یہ فرماتے ہیں آیت اللہ خامنہئی کہ احکام کے موضوعات کی تشخیص میں وہ اپنے زمانے کے حالات کو بہتر درک کرتا ہو، اور روزمرہ زندگی میں جو ٹیکنالوجی پیش رفت کر رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، تو وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بہتر انداز میں دینی احکام کو ان کے منابع سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ ایک اضافی مطلب ہے جسے باقی فقہا نے ذکر نہیں کیا ہے کہ مسائل روز کے استخراج میں، انہیں نکالنے میں اس کے اندر توانائی اور صلاحیت زیادہ پائی جائے۔ تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک عالم ہے، اور احتیاط واجب کی بنیاد پر ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پس اگر ہم آیت اللہ خامنہئی مدظ اللہ العالی کے اس فتوے کی تفسیر کرنا چاہیں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے جدید دور میں مختلف قسم کی جہاں یہ ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے سافٹ ویئر بھی ایجاد ہو چکے ہیں جو قرآن مجید کے تفاسیر کے مجموعے جن کے اندر موجود ہیں، جن کے اندر رجال کی تمام کتابیں موجود ہیں، آپ فقط فرد کا نام اس کے اندر ڈالیں اس کے سرچ انجن کے اندر، وہ آپ کو اس رجل کے متعلق تمام کتابوں سے اس کی تمام جو اس کی حالات زندگی ہے، اس کے متعلق تمام تعریفات جو ہیں وہ آپ کو نکال کے سامنے رکھ دے گا۔ آپ اس شخص کے متعلق آسانی سے یہ نکال سکتے ہیں کہ وہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی اس غیبت صغریٰ کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے بھی فقہا گزرے ہیں، ان فقہا نے اس رجل کے متعلق کیا رائے دی ہے، تو آپ ایک بٹن دبا کے تمام تاریخ جو ہے نا وہ اس کی ہسٹری نکال سکتے ہیں۔ تو اگر ایک مجتہد ایک بٹن دبا کر تمام ہسٹری نکال کر مطالعہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو یقینی بات ہے یہ زیادہ توانائی رکھتا ہے باقی افراد کی نسبت۔ آیت اللہ خامنہئی اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر وہ جو روزمرہ زندگی کے مسائل پیش آتے ہیں، مثلا یہ جو مسلمانوں کے اوپر استعماری ہجوم ہوتا ہے، تو اس استعماری یلغار کے اوپر جو مغربی ممالک کی طرف سے ہو رہی ہے، کیا چیز مناسب ہے، کیا چیز مناسب نہیں ہے، تو وہ مجتہد جو اس میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہو اس کی طرف رجوع کرنا اور تقلید اس کی کرنا احتیاط واجب کی بنیاد پر درست اور ضروری ہے۔ یہاں پر آیت اللہ خامنہئی کا، آیت اللہ سیستانی کا وہی مطلب جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عقل کہتی ہے اور شرع بھی یہی کہتی ہے کہ اختلاف کی صورت میں انسان ایسے شخص کی طرف رجوع کرے جس کی صلاحیت اور توانائی زیادہ ہو۔ پس آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ احکام الہی کے استنباط میں جو شخص دوسرے مجتہدین سے زیادہ صلاحیت
اور توانائی رکھتا ہے، اس شخص کی تقلید کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالم کی تقلید کرنا واجب ہے، یا یہ ایک ایسے ہی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ 10 افراد میں سے کسی ایک ایسے شخص کی کہ جو زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اس کی تقلید کر رہے ہیں، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں مجتہدین کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے میں امام خمینی اور آیت اللہ مکارم شیرازی کا فتویٰ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ وہ مسائل جن میں مجتہدین کے فتاوی مختلف ہیں، ان مسائل میں عالم کی تقلید کرنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے کہ ہم ان مسائل میں عالم کی طرف رجوع کریں۔ یہ امام خمینی کا بھی فتویٰ ہے اور آیت اللہ مکارم شیرازی کا بھی فتویٰ یہی ہے۔ بس یہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں اختلاف سے متعلق بیان کر چکا ہوں کہ وہ مسائل جن میں اختلاف نہیں ہے، آپ کسی کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، عالمیت کی شرط نہیں ہے۔ لیکن جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ ایسے شخص کی طرف جایا جائے، اس سے فتویٰ لیا جائے کہ جو زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، جو دینی مسائل میں زیادہ مہارت رکھتا ہے، تو یہ ضروری ہے۔ جبکہ میں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ آیت اللہ خامنئی یہاں احتیاط واجب کا کہتے ہیں، یعنی آپ کی مرضی ہے کہ یہاں ان کی احتیاط واجب پر عمل کریں یا ایسے شخص کی طرف رجوع کر لیں کہ جو کہتا ہے اصلاً عالم کی تقلید ضروری نہیں ہے، انسان غیر عالم کی تقلید بھی کر سکتا ہے، اس کی طرف رجوع کر لیں، یا جو عالمیت کے لیے باقاعدہ واضح فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں حتماً عالم کا ہونا ضروری ہے، اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں احتیاط واجب سے نکلنے کے لیے۔ پھر آیت اللہ سیستانی یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ اگر انسان کو علم ہو کہ اس کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل جو ہیں ان میں مجتہدین کے فتاوی آپس میں مختلف ہیں، ولو انسان کو ان اختلاف کا علم نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر اسے یہ علم ہے کہ ان کے فتاوی آپس میں مختلف ہوتے ہیں، تو ایسے میں انسان کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی عقل بھی یہی کہتی ہے، شرع بھی یہی کہتی ہے کہ انسان عالم کی تقلید کرے۔ کیوں؟ چونکہ وہ دوسروں سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے دینی احکام کے استخراج میں۔ بس یہ مطلب بھی آپ کی خدمت میں واضح ہو گیا کہ عالم سے متعلق یہ 4 فقہا کے کیا نظریات پائے جاتے ہیں۔ اب ایک سوال ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ عالم کو کیسے پہچانے، یعنی ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فلاں شخص عالم ہے لہٰذا اس کی تقلید ہمیں کرنا چاہیے، یا فلاں شخص عالم نہیں ہے ہمیں اس کی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، کسی بھی دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں ہمارے پاس یہ ذرائع نہیں ہیں، تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم عالم کی تقلید کریں، اور جس عالم کی ہم نے تقلید کرنی ہے وہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے، تو یہ کیسے پہچانا جائے عالم کو؟ اس سلسلے میں پہلا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں جو تمام فقہا کا اس مسئلے کے اوپر اتفاق ہے، یعنی اجماع علماء شیعہ ہے اس مسئلے کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ انسان خود عالمیت کو تشخیص دے سکتا ہو اور اپنی تشخیص سے وہ یقین حاصل کر لے کہ فلاں شخص عالم ہے، یعنی میں خود عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور میں جاتا ہوں تھوڑا بہت تحقیق کرتا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا میدان کے ذریعے سے یا کتابوں کے ذریعے سے، مثلا 10 مجتہدین ہیں، 10 کے 10 کی کتابیں جو ہیں نا وہ میرے پاس آ گئی ہیں، میں نے ان کی تمام مثلا کسی ایک مسئلے کو لے لیا، اس ایک مسئلے میں نے تمام مجتہدین کے فتاوی کو دیکھا، ان کے دلائل کو دیکھا، اور اب ان کے دلائل کے دینے کے انداز سے میں یہ محسوس کر جاؤں گا کہ کون زیادہ مہارت رکھتا ہے، تبحر رکھتا ہے مسائل کو استخراج میں، تو میں خود توانائی رکھتا ہوں، لہٰذا خود توانائی کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر میں یہ تشخیص دے سکتا ہوں کہ ان 10 افراد میں سے کون سا شخص عالم ہے۔ تو یہاں اجماع ہے کہ میں اپنی تشخیص، اپنی رائے، اپنے یقین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس عالم کی تقلید بھی کروں گا اور دوسروں کو بھی کہوں گا کہ یہی شخص عالم ہے، یعنی جب مجھ سے پوچھیں گے کہ عالم کون ہے تو میں اپنے علم کی بنیاد پر کہوں گا کہ فلاں شخص عالم ہے۔ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ انسان اپنی تشخیص کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ مکارم شیرازی بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے
کہ دو عادل عالم مجتہد کو پہچاننے کی صلاحیت رکھنے والے عالم وہ کسی شخص کی تصدیق کر دیں کہ فلاں مجتہد عالم ہے، تو ان کی تصدیق پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان دو عادل عالم افراد کی گواہی اور تصدیق کی مخالفت دو عادل عالم افراد نہ کریں۔ اگر مخالفت کریں گے تو ان کی گواہی اور ان کی گواہی آپس میں اختلاف کا شکار ہوگی، اور اس اختلاف کی صورت میں دونوں کی گواہی جو ہے نا وہ آپ کو ٹھکرانا ہوگی، اور آپ کسی کی بھی گواہی کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ اسی مسئلے میں آیت اللہ سیستانی ایک نیچے جو ہے نا وہ ایک حاشیہ لگا رہے ہیں، یا نیچے ایک مطلب بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی عالم کا اجتہاد اور اس کی عالمیت جو ہے وہ ایک موثق شخص کے قول سے بھی ثابت ہوتی ہے، دو افراد کی گواہی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو تین فقہا کا فتویٰ بیان کیا، یعنی امام خمینی، آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ مکارم شیرازی کہہ رہے ہیں کہ دو عادل عالم افراد کسی کی گواہی دیں، کسی کی تصدیق کریں، بشرطے کہ دو اس کی مخالفت نہ کریں۔ یہاں آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ دو کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک موثق شخصی اگر آ کر کہہ دیتا ہے عالم تو وہ کفایت کرتا ہے۔ پھر آگے ہم تیسرے نمبر پر چلتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ سیستانی متزلو یہاں پر متفقہ طور پر ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل خبرہ کی جماعت جو عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس اہل خبرہ کی جماعت کے قول کے اوپر اطمینان ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، تو ہم اس اہل خبرہ کی گواہی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے عالم کو تسلیم کر لیں گے۔ اور اگر یہ کہیں کہ مثلا فلان شخص عالم ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی، چونکہ یہ حوزہ علمیہ کی ایک اہل خبرہ کی جماعت ہے، انہوں نے کسی کا اعلان کیا ہے اور ان کے اعلان سے ہمیں اطمینان ہو گیا ہے کہ وہ شخص عالم ہوگا، لہٰذا ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کی عالمیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مطلب جسے آیت اللہ سیستانی بھی بیان کر رہے ہیں اور امام خمینی بھی بیان کر رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کا مجتہد ہونا یا کسی مجتہد کا عالم ہونا اس قدر معاشرے کے اندر مشہور ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس شہرت سے علم اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ شخص عالم ہے۔ مثلا اس وقت پوری دنیا میں حضرت آیت اللہ سیستانی اور حضرت آیت اللہ خامنئی کی عالمیت جو ہے اس کی بہت شہرت ہے، یعنی پوری دنیا میں ان دو فقہا کی بہت زیادہ تبلیغ ہو رہی ہے، اور یہ جو شہرت ہے اس شہرت سے مجھے یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، یعنی علمی میدان میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہیں، ان میں کوئی ایک دوسرے سے زیادہ نہیں ہے، تو میں ان کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہوں، ان کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو آگے پانچواں مطلب بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ واجد شرائط مجتہد کی شناخت کے لیے، یعنی وہ جو ہم نے 10 11 12 شرائط آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں عالمیت سے مجتہد کی تشخیص سے متعلق، ان شرائط کا حامل شخص کون ہے اور کون نہیں ہے، اس کی پہچان کے لیے خود مکلف کو اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی مجھے کسی طرح سے اطمینان حاصل ہو جائے کہ ان شرائط کے حامل آیت اللہ سیستانی ہیں یا ان شرائط کے حامل آیت اللہ خامنئی ہیں۔ خواہ یہ اطمینان جو مجھے حاصل ہو رہا ہے یہ اس شہرت سے حاصل ہو، خواہ یہ اطمینان مجھے اپنے ذاتی تجربے سے حاصل ہو، یعنی میں نے جا کر تتبع کیا ہے، حوزہ علمیہ میں جا کر چھان پٹک کی ہے اور اس سے مجھے اس مسئلے کا نتیجہ ملا ہے، یا کسی بھی راستے سے مجھے یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، یا دو افراد کی گواہی سے یہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے ولو ان کی گواہی سے اطمینان ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، لیکن چونکہ انہوں نے گواہی دی ہے تو وہ گواہی سے بھی مجھے جو ہے نا وہ یہ میرے لیے کفایت کرتا ہے اور میں کسی واجد شرائط مجتہد کو پہچان لیتا ہوں۔ آیت اللہ خامنئی اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں چھٹا مطلب میں بیان کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ چھٹا مطلب جو خلاصے کے طور پر بھی بیان کریں کہ دو راستوں کے ذریعے سے مجتہد عالم کو پہچانا جاتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اطمینان حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ دو عادل افراد گواہی دیں۔ اطمینان جو حاصل ہو رہا ہے خواہ یہ اطمینان عمومی طور پر شہرت کی بنیاد پر حاصل ہو رہا ہے، خواہ یہ اطمینان ہمیں اپنے تجربے کی بنیاد پر حاصل ہو رہا ہے،
خواہ یہ اطمینان کسی بھی راستے سے، مثلا انسان نے وہ جو کیا ہے، یہ جو آج کل نجومی محاسبات کرتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے ان کے اوپر کہ یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے، تو کوئی منجم آ کر کہتا ہے کہ فلاں شخص عالم ہے اور میں اس کی بات پر اعتماد کر لیتا ہوں، کسی بھی طریقے سے مجھے اطمینان حاصل ہو جائے کہ وہ شخص عالم ہے تو میرا یہ اطمینان میرے لیے حجت ہے، میں اس عالم کی تقلید کر سکتا ہوں۔ یا پھر آگے چلے جائیں کہ دو عادل افراد گواہی دیتے ہیں یا اہل خبرہ کی ایک جماعت جو ہے وہ دو عادل افراد جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، ولو مجھے ان کی گواہی سے اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے گواہی دے دی ہے لہٰذا ان کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے، اطمینان نہیں ہے اعتماد کرتے ہوئے میں اس شخص کی تقلید کرتا ہوں اور اس شخص سے دینی احکام کو حاصل کرتا ہوں۔ یہ آج کی ہماری تمام گفتگو آپ کے ساتھ جو ہے وہ تقلید سے متعلق ہو گئی کہ مجتہد جو ہے اس میں کیا شرائط ہونی چاہیے، ان شرائط کے حامل شخص جو شرائط تھی اس کی مختصر وضاحت کر دی۔ عادل کسے کہتے ہیں، عدالت سے متعلق فقہا نے جو بیان کیا وہ بھی بیان کر دیا آپ کی خدمت میں، اور عالم کسے کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کی خدمت میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں ہوں آج کے درس سے متعلق، اور اگر بعد میں بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ مجھے پیغام بھیج سکتے ہیں یا کل کے درس میں بھی اس سے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی ہے، میں آپ کے سوالات کا کچھ دیر انتظار کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد دعا کر کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔